अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 14 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे दिन में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से मुतालिक है, जिनकी अपनी मरकजी क़यादत की जानिब से कैदी नंबर 804 के साथ सर्टिफाइड हैंड हो चुका है, हाथ हो गया है। और इसकी डिटेल्स अब ऑडियो एविडेंसेस के साथ मार्केट हो चुकी हैं। मंसूर अली खान साहब ने अपने व्लॉग के अंदर आलिया हमजा मलिक की कन्वर्सेशन शेख वक्कास अकरम के साथ जो हुई उसका कुछ ग्लिम्स जो है वो शेयर कर डाला। कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मंसूर अली खान को ये ऑडियो किस जरिए से पहुंची है। कुछ मेरे पास मालूमात, इत्तलात आ रही हैं। क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये अलग डिबेट है। लेकिन मरकजी क़यादत की जानिब से अपनी ही क़यादत को बेवकूफ़ बनाना और फिर इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट लेकर पोजीशंस हासिल करना, ऐवान के अंदर बैठना और उसके बाद गलत बयानी से काम लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये बताना कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो मेरा ख्याल में इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि लोग बेवकूफ़ नहीं है। लाहौर में जो क़यादत है, जो कोट लखपत जेल के अंदर है, ये वाली जो मरकजी क़यादत गई हुई थी, उनकी तरफ से कोशिश भी नहीं की गई कि उससे मुलाकात हो सके। ये भी एक अलमिया है। फिर मिर्ज़ा आफरीदी साहब जैसे शख्सियत को रीलॉन्च करने के लिए तमाम तर तगोदा करनिया, ये उससे भी बड़ा अलमिया है। इसके अलावा सनम जावेद खान और आलिया हमजा मलिक की जो काविश है अपनी पार्टी के लिए, उसको अब फरामोश नहीं किया जा सकता। और ये सच है कि मरकजी क़यादत जो है वो, जो मैंने बातें आपको 3-4 दिन पहले बताई थी, वो अब बाकायदा एविडेंस के साथ दुरुस्त साबित होना शुरू हो गई हैं। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दें। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपसे गुजारिश यह है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है, जहां है कि बुनियाद के ऊपर आप कम अज कम इस तरह की बेअतनाइयों, बेवफाइयों, नाहंजारापन और कम फहमी के खिलाफ एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवा दीजिए। ऊ करके कीजिए या थू 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 करके कीजिए, बहुत जरूरी है। पहले तो वो ग्लिम्स छोटा सा जो था, और उसके बाद जो शेख वक्कास अकरम साहब ने थ्रेटन किया कि आपने मेरी ये जो ऑडियो है ये कैसे लीक कर दी, वो सुन लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि मंसूर अली खान को ऑडियो पहुंची कहां से, जरा सुनिएगा। पार्लियामेंट्री पार्टी का क्योंकि इसको रंग दे रहे हैं, तो इसमें वो पार्टी की तरफ से मेरी अभी बात हुई है जो मुंतजमीन है इसके, मैं तो सिर्फ आपको इतना दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं सिर्फ पार्लियामानी पार्टी के लोग जो है वो इसमें शामिल है जी, क्योंकि वो इसको कोई और रंग नहीं देना चाहते, सिर्फ वो इसको कोई और रंग नहीं देना चाहते, सिर्फ पार्लियामानी पार्टी के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होना चाहते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, आलिया हमजा मलिक साहिबा को इनवाइट किया गया था, लेकिन क्योंकि वो दूसरे शहरों के दौरे के ऊपर हैं, पार्टी मामलात को देख रही हैं, इसलिए वो नहीं आ सकी है। गलत बयानी दर गलत बयानी दर गलत बयानी। अब शेख वक्कास अकरम साहब ने इस सारे वाक़े के बाद आलिया हमजा को जिस तरह थ्रेटन किया, जरा सुनिएगा। आपने मेरी गुफ्तगू, मेरा जो आपको मैसेज था, उसको सयाको सबाक के बगैर आपने मीडिया को फीड किया है। मतलब दिस इज आउटरेजस। आप इस किस्म की खातून है कि जो आपसे बात की जाए वो आप मीडिया को आगे फीड कर दें। आपने उनको बताया कि ये बात मैंने किस बात के जवाब में दी, और क्या आपने उनको बताया कि वो मीटिंग हो रही है, क्या उसे कहते हैं, उसकी सीसी की, और सीसी में क्या फैसला हुआ बताया आपने उनको? मतलब दिस इज आउटरेजस कि आप लोगों को जो मैसेज किए जाए, आप लोग इतने मीडिया हंगरी है, इतनी आपको वो चाहिए, अटेंशन चाहिए, इतना रोना धोना मचाया हुआ है कि आप मेरे मैसेज लीक कर रहे हैं मीडिया को। और मैसेज में मैं उनको असल बात बताऊंगा, असल बात क्या थी जो उससे पहले हुई थी या उससे बाद में हुई थी। वो यही थी कि आपको ये बताया गया था कि लोग एतराज करते हैं कि एमएनएज एमपीएस नहीं होते और वर्कर होता है, तो फर्स्ट टाइम एटलीस्ट सिर्फ एमएनएज एमपीएस को ऑन ग्राउंड होना चाहिए। और फिर इस मैसेज के बाद सीसी मीटिंग हुई, जहां आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर चीफ मिनिस्टर को हमने कहा कि वो वापस जाएंगे जीटी रोड से। ये डिटेल्ड कन्वर्सेशन है।
اب مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا سیاق و سباق ہے شیخ وقاص اکرم صاحب، یعنی آپ اس پارٹی میں وارد ہوئے جس وقت عمران خان صاحب مشکل میں گھر چکے تھے، اس کے بعد وارد ہوئے، بجائے اس میں کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کے آپ لوگوں نے جو کچھ کیا وہ سب کو پتہ ہے۔ سی سی میٹنگ آپ کو آ کر لاہور میں ہی کرنی تھی، وہ تو کے پی کے ہاؤس میں بھی ہو سکتی تھی، پھر لاہور میں جو مرکزی قیادت ہے، جو سینٹرل لیڈرشپ ہے، جو لاہور کے معاملات کو دیکھتی ہے، اس کو آپ انفارم بھی نہیں کرنا چاہ رہے، ان کو آپ انوائٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے، اور اس کے بعد اگر وہ خبر باہر پہنچی ہے تو اس کے اوپر آپ جو ہے بجائے اس کے کہ نادم ہو اپنی بات کے اوپر اور ندامت کا اظہار کریں، الٹا آپ اسی کو کوس رہے ہیں جو خبر بن چکا ہے اس ساری سچویشن کے اندر۔ تو عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کا جو کنڈکٹ ہے نا، وہ سب کو پتا ہے، بہت باہمت خاتون ہیں، بہت طریقے کے ساتھ اس وقت چیزوں کو لیڈ کر رہی ہیں، کمپرومائزز نہیں کر رہی ہیں، ان کو یہ چیز کھل رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں منصور علی خان کو آڈیو کس نے بھیجی ہے۔ میرے پاس باوثوق ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ عالیہ حمزہ ملک نے خود دی ہے، اور یہ تمام آڈیو نوٹس بھی انہوں نے خود شیئر کیے ہیں، کسی نے ہائی جیک نہیں کیے، یہ دیا گیا ہے اور انہوں نے دیے ہوں گے تاکہ یہ بات پہنچے لوگوں تک کہ اصل جن سے توقعات ہیں وہ توقع پر پورا نہیں اتر رہے، اور جن سے توقعات نہیں ہیں وہ بھی توقع پر پورا نہیں اتر رہے۔ تو جو گراؤنڈ ورکر ہے، جو کام کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کسی کھاتے نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کا جو موو ہے، اٹ از ناٹ اے بیڈ موو، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کی کنڈمنیشن کریں اور ان کو جو ہے نا دھمکیاں دیں، دھمکیاں لگائیں، تھریٹ کریں۔ تو دس از انفارچونیٹ۔ تو میرے پاس یہ چیز آ رہی تھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ خود بھی اس کو کنفرم کر سکتی ہیں کہ کیا آپ نے یہ دیے ہیں آڈیو نوٹس منصور کو یا نہیں دیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیے بھی ہیں تو کوئی بری بات نہیں کی، میرے خیال میں ٹھیک کام کیا ہے۔ یہ ان کے جو ٹوپی ڈرامے ہیں مرکزی قیادت کے، چلے آپ سے پبلک پول کر لیتا ہوں، یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا مرکزی قیادت نے عالیہ حمزہ کو ڈچ کرا کے غلط بیانی ادھر کر کے کہ نہیں ہم نے ان کو بلایا ہوا تھا، اپنا پرپس سرو کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے، اور دھوکہ کیا ہے خان صاحب کے ساتھ یا نہیں کیا؟ نیچے میکسیمم کامنٹس کیجئے گا، انڈرنیتھ میکسیمم کامنٹس آپ سے ریکوائرڈ ہیں۔ عمران ریاض خان اس کے اوپر کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں آیا اور بغیر اس صوبے کی چیف آرگنائزر کے پریس کانفرنس کر کے واپس چلا گیا، اور وہ اڈیالہ جیل عمران خان کو ملنے بھی نہیں جا سکتا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، یہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر فیصل چودھری صاحب ہیں، وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، ملنے بھی جاتے ہیں اکثر، وہ کہتے ہیں لاہور میں قیادت نے کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں سے ملاقات کی کوشش تک نہیں کی، کوشش تک نہیں کی بھائی انہوں نے۔ ان کے بچوں کو بلا کر عزت افزائی کر دیتے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ شہید جمہوریہ ضلع شاہ سمیت دوسرے 14 کے گھروں پر جا کر ان کے ورثہ سے تعزیت کی رسم ادا کر لی تھی تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑنا تھا؟ صنم جاوید خان نے اتنی جیل کاٹی ہے، اس کو بلا کر تھوڑی عزت دیتے تھے تو کیا تھا؟ عالیہ آپا ہماری سینئر ہیں، ان سے بدتمیزی کرنے کی اجازت کارکنان نہیں دیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے نا، مطلب انہوں نے یہ لیجٹمیٹ رائٹ سمجھ رکھا ہے کہ لوگ آپ کے لیے مریں، روئیں، پیٹیں، جیلیں کاٹیں، ابڈکٹ ہوں، ننگے ہو جائیں، آپ نے پوچھا ہی نہیں جانا۔ ضلع شاہ نے اپنی گردن کٹا لی، شہید ہو گیا، اس وقت کا آئی جی اس رجیم کا بندہ اس کے گھر جا کر اس سے مطلب بغلگیر ہونے کی کوشش کرتا ہے فیملی سے، لیکن آپ نہیں گئے، آپ کو شرم نہیں آئی۔ لائک وائز the case صنم جاوید with عالیہ حمزہ ملک many other ladies، پھر تمام صحافی، یار 30 سے زائد صحافی یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار کر دیے اس رجیم نے، اس حکومت نے، لیکن آپ نے کوشش بھی نہیں کی ان سے رابطہ کرنے کی۔ تو آپ اتنے بے شرم ڈھیٹ ہیں، اور اوپر سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ شیخ وقاص اکرم صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ والے جو آڈیو نوٹس ہیں آپ یوٹیوبرز کے ذریعے ایجنڈا ٹو کروانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مطلب کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے بھائی صاحب، صرف آستینیں اوپر چڑھا کر بدتمیزی کر لینے سے جو ہے وہ کوئی لیڈر نہیں بن جایا کرتا ہوتا۔ صدیق جان کہتے ہیں کہ مرزا آفریدی والا معاملہ بہت پیک پر پہنچ گیا ہے، پرسوں عمران خان کی بہنیں جو معاملہ عمران خان کے سامنے رکھیں گی، حتمی فیصلہ عمران خان کا ہوگا۔ فیصل چودھری یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم فوری طور پر عالیہ حمزہ اور کارکنان سے معافی مانگیں۔ یہ ساری جو سچویشن ہے، کل رات 3 بجے کے قریب جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی، بڑے بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں، تمام نام فائنل ہیں، سوشل میڈیا پر تنقید کے باوجود بھی وہی نام سینٹ میں جائیں گے جن کا فیصلہ کل ہوا ہے۔ یہ بہت سارے ہمارے دوست رپورٹ کر رہے ہیں، یہ والی سچویشن بنی ہوئی ہے جناب۔ اور ایک طرف سچویشن یہ ہے کہ وہ جو سچ بولنے کی پاداش میں ابڈکٹ ہوتے ہیں بیچارے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا ہے، 4 دن سے لاپتہ ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی نگار خان نیازی کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔
ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور اویس یونس کے توسط سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ نگار خان نیازی کو عدالت میں پیش کیا جائے، درخواست میں استدعا کی گئی ہے، اور لاپتہ کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ نگار کے خلاف اگر کوئی FIR ہے تو سامنے لائی جائے، اور نگار خان کی فیملی اور ان کے وکلاء کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ جناب یہ حالات چل رہے ہیں، یہ حالات، جبکہ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ توقع یہ ہے کہ وہ آج پریسر کریں گے اور کچھ اہم حقائق جو ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے، کسی وقت بھی آج یہ پریسر ہو جائے گی۔ اب وہ اینیمل پلانٹ سے ایک وہ بھی آیا ہے، کالم بھی آیا ہے، آپ کو پتہ ہے میں اینیمل پلانٹ کس کو کہتا ہوں؟ نیچے لکھ دیجیے گا کامنٹ میں کس کو کہتا ہوں۔ جناب سہیل وڑائچ صاحب جو ہے نا اینیمل پلانٹ سے ایک کالم لکھتے ہیں، اس کا کچھ الفاظ ہیں کہ ایک نٹ کھٹ سا مونچھوں والا بندر بہت متحرک تھا، کبھی جنگل کے اندر گم ہو جاتا، کبھی سڑک پر آ جاتا، ایسا لگتا کہ وہ تقریر کر کے الٹیمیٹم دے رہا ہے، پھر وہ اچانک گھنے جنگل میں غائب ہو جاتا، شاید جنگل کے پوشیدہ علاقے میں کسی بڑے سے مشورہ اور ملاقات کرتا۔ یہ علیم ان گنڈا پور کو کہہ رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، اور کوئی مطلب ان کا طریقہ واردات یہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ایک دلچسپ بندر ہے جو جوشیلی تقریر کرنے کا فن جانتا ہے، شہد کا بھی شوقین ہے، گھوڑ سواری اور رقص بھی کرتا ہے، اور تو اور بادشاہ کا فیوریٹ وزیر بھی ہے۔ جناب اندازہ کیجئے یہ کون ہے شہد والا؟ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کون ہے، ایوری بڈی نوز کہ کون ہے۔ اچھا اب بہت ساری اور الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا سے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کل ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی، یہ مرغلہ ایونیو کے اوپر دو ہاتھ ہیں اور ان کے بیچ میں جو ہے نا وہ بڑی بڑی بالز ہیں اس کے اوپر بڑا پردہ ڈال دیا گیا، اس کی تعریف اتنی ہوئی ہے، مطلب ہمارا قومی نشان یہی ہے نا اٹھانے والا، اس کی تعریف اتنی ہوئی ہے کہ اب اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، لگتا ہے کہ اب اس کی بھی کھچائی ہوگی جس نے یہ تجویز دیا ہوگا معاملہ سارا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ بندہ چاچا لاہور جنہوں نے ایسی تھیزی پھیر دی تھی سسٹم کی، ان کے معاملے کے اندر ساجد نواز بزرگ کی بازیابی کے لیے اس کے بیٹے عمر کی درخواست پر سماعت، عدالت نے 15 جولائی کو جواب طلب کر لیا۔ SHO جوہر ٹاؤن نے میرے والد کو 2 دن سے حبس بھیجا میں رکھا ہوا ہے، انہیں چھڑوایا جا، تو یہ اس نے درخواست دائر کر دی ہے۔ اچھا رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں PTI نے حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کی بات نہیں کی، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا میں رہا عدالتوں سے ہوں گا، میرٹ پر رہائی چاہتا ہوں، لہٰذا حکومت کے ساتھ مذاکرات میں رہائی کی بات نہ کی جائے۔ رانا ثناء اللہ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ صدیق جان کہتے ہیں عالیہ حمزہ سے پوری PTI کی عادت انسیکیور ہے، کیونکہ وہ کام کرتی ہیں، پرفارمنس مانگتی ہیں، جس سے کمپرومائز لوگ ڈرتے ہیں، اور یہ ڈر آئے روز بڑھتا جا رہا ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ منیب فاروق صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان پر جیل میں سختیاں ہیں، ان کے ساتھ جیل میں بڑے مسئلے رہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں، ان کی بجلی بھی بند ہے، کتابیں بھی بند ہیں، کھانے کے مسائل بھی ہیں، آج بھی ہیں، ملاقاتوں کے مسائل بھی ہیں، بجلی، کتابوں، روٹی ٹکر کے مسائل بھی ہیں، اور تمہیں یہ بتاتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔